चीफ, उन्हें ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं। 4 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने बहरहाल केलार्ड से मिलना है और मैंने केलार्ड के नंबर 2 जॉनसन को भारी रकम देकर इस बात पर आमादा किया है कि वो मुझे उनके बारे में बरवक्त इत्तला मुहैया करे। हमारे आदमी स्टार क्लब के पास मौजूद होंगे और निशानदही होते ही हम उन पर टूट पड़ेंगे। फार्मूला उनसे हासिल करके उन्हें हलाक कर देंगे। इससे 2 फायदे होंगे चीफ। एक तो ये कि टास्कों का टकराव ब्लैक सर्विस से नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक सर्विस फार्मूला फरोख्त करके रकम हासिल कर चुकी होगी, इसलिए अब उस फार्मूले का क्या होता है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि पाकिस्तानी एजेंट भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह हमारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा, हैरी ने कहा तो जेटो के चेहरे पर बेइख्तियार मुसरत के तासुरात उभर आए। ओह वेरी गुड, ये वाकई बेदाग प्लानिंग है। तुम मुझे बताओ कि एक्शन ग्रुप के चीफ को हुक्म दे देता हूँ, वो ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा, जेटो ने कहा। चीफ, बेहतर यही है कि वाक को सामने ना लाया जाए। वाक और उसके ग्रुप से ब्लैक सर्विस का हर आदमी अच्छी तरह वाकिफ है। अगर किंग को इत्तला मिल गई कि वाक और उसके ग्रुप ने स्टार क्लब को घेर रखा है तो हो सकता है कि वो वाक के मुकाबले पर उतराएं। इस तरह ये पाकिस्तानी एजेंट होशियार हो सकते हैं और मामला भी बिगड़ सकता है, हैरी ने जवाब देते हुए कहा। और तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जेटो ने कहा, बॉस, मेरा ग्रुप आमतौर पर सामने नहीं आता, इसलिए मैं अपने ग्रुप को वहां भी भिजवा देता हूं। इस तरह तमाम मामला आसानी से हल हो जाएंगे, हैरी ने कहा। लेकिन ये पाकिस्तानी एजेंट अगर तुम्हारे ग्रुप के काबू में ना आए तो फिर, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप मुहब्बरी करने वाला ग्रुप है, एक्शन ग्रुप नहीं है, जेटो ने कहा। आप ये सब बातें मुझ पर छोड़ दें चीफ। मैं ऐसे आदमियों का इंतखाब करूंगा जो एक्शन ग्रुप से भी तेज साबित होंगे, हैरी ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन ये सुन लो कि मैं नाकामी का लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, जेटो ने तेज लहजे में कहा। ऐसा नहीं होगा चीफ, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, जेटो ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और मेज़ पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। मुहब्बरी, हैरी की बातों से उसे यकीन आ गया था कि हैरी बहरहाल फार्मूला हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और वाकई उसे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि ब्लैक सर्विस से टकराव नहीं होगा, दूसरा फ़ायदा ये कि पाकिस्तानी एजेंट भी ख़त्म हो जाएंगे और ये उसके नुक्ता नज़र से टास्कों की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, इसलिए अब वो खासा मुतमईन दिखाई दे रहा था। स्टार्क के चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। किंग ने उसे फ़ोन पर बताया था कि उसने $2 करोड़ में फार्मूला पाकिस्तानी एजेंटों को फ़रोख्त करने का वादा कर लिया है। उसने बताया था कि उसने 4 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन स्टार्क को यकीन था कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए 4 घंटों के अंदर $2 करोड़ अदा करना कोई मसला नहीं होगा। इस तरह फार्मूला पाकिस्तानी एजेंट वापस हासिल कर लेंगे, जबकि उसने हुकूमत साडान को यकीन दिला रखा था कि वो $1 करोड़ की हकीर रकम हर सूरत में टॉप फार्मूला हुकूमत साडान को ही दिलाएगा। उसे मालूम था कि अगर फार्मूला हुकूमत को ना मिला तो उसका अपना मुस्तकबिली तारीख हो सकता है। यही वजह थी कि वो इस मामले में खासा परेशान था। अचानक उसके जहन में बर्फ के कूंदे की तरह एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ्रेड बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। स्टार्क बोल रहा हूँ फ्रेड, स्टार्क ने कहा। ओ तुम, हैरियत, कैसे फ़ोन किया आज इतने तवील अरसे बाद? फ्रेड ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले ये बताओ कि क्या किंग के स्टार क्लब में तुम्हारे ग्रुप के आदमी हैं? स्टार्क ने कहा। हाँ, तुम्हें मालूम तो है कि मेरा मुहब्बरी का सेटअप कामयाबी से चल रहा है, फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। शर्त यही है कि काम दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। स्टार्क ने कहा। काम क्या है, पहले ये बताओ, फ्रेड ने कहा। तो स्टार्क ने उसे फार्मूले के बारे में होने वाली सारी कशमकश के बारे में तफसील बता दी। फिर तुम क्या चाहते हो? फ्रेड ने तफसील सुनने के बाद कहा। मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला हुकूमत साडान को ही मिले, स्टार्क ने कहा। तो तुम किंग को $2.5 करोड़ की ऑफर कर दो। हुकूमत के लिए ये कौन सा मुश्किल काम है? फ्रेड ने कहा। नहीं, मैंने हुकूमत से वादा कर रखा है कि मैं $1 करोड़ में ही फार्मूला हासिल कर दूंगा। इस तरह मुस्तकबिल में मुझे बेहद आसानियाँ मिल जाएंगी और फिर हुकूमत भी $1 करोड़ से ज़्यादा अदा करने के मूड में नहीं है, स्टार्क ने कहा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? खुलकर बात करो, फ्रेड ने कहा। मैं चाहता हूँ कि मुझे बर वक्त मालूम हो जाए कि फार्मूला पाकिस्तानी एजेंटों को दे दिया गया है या नहीं, और उन पाकिस्तानी एजेंटों को भी निशानदही हो जाए, स्टार्क ने कहा। ये काम तो हो सकता है क्योंकि ये काम मेरे आदमी बखूबी कर सकते हैं, फ्रेड ने कहा। ओके, फिर तुम ये काम ज़रूर करो, मुआवजे की फ़िक्र मत करो। मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन निशानदही और मालूमात बर वक्त और दुरुस्त मिलनी चाहिए, स्टार्क ने कहा। ऐसा ही होगा। क्या इतला तुम्हारे ऑफिस में दी जाएगी? फ्रेड ने कहा। मेरी खसूसी ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी नोट कर लो, तुमने उस फ्रिक्वेंसी पर मुझे इतला देनी है, स्टार्क ने कहा। इस जदीद दौर में ट्रांसमीटर की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? उस पर भी तो इतला दी जा सकती है, फ्रेड ने कहा। नहीं, मोबाइल फ़ोन महफूज नहीं होता क्योंकि मोबाइल फ़ोन कंपनी तमाम कॉलों का बाकायदा रिकॉर्ड रखती है और उससे अहम मालूमात खरीदी जा सकती है, जबकि ट्रांसमीटर कॉलों के सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं होती।
اس لیے حکومت کے لیے کام کرنے والے اہم معاملات کے لیے موبائل فون استعمال نہیں کرتے، اسٹارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بہرحال فریکوینسی بتا دو، تمہیں اطلاع مل جائے گی، فریڈ نے کہا۔ تو اسٹارک نے اسے فریکوینسی بتا دی۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، سنو، مجھے ان پاکستانی ایجنٹوں کے حلیے، تعداد اور لباسوں کی تفصیل چاہیے، یہ بات نوٹ کر لو۔ اسٹارک نے کہا، میں سمجھتا ہوں تم چاہتے ہو کہ جیسے ہی یہ پاکستانی ایجنٹ اسٹار کلب سے باہر آئیں تم ان سے یہ فارمولہ حاصل کر لو، تم فکر مت کرو، تمہیں بروقت اور پوری تفصیل مل جائے گی، اس کے بعد کام تمہارا اپنا ہوگا، فریڈ نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا شدت سے منتظر رہوں گا، اسٹارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسمتھ کارپوریشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہارڈون سے بات کراؤ، میں اسٹارک بول رہا ہوں، بلیک نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ہارڈان بول رہا ہوں، اسٹارک، آج کیسے فون کیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ خاصا بے تکلفانہ تھا۔ اسپیشل فون نمبر بتاؤ، اسٹارک نے جواب دیا۔ او اچھا، نوٹ کرو، ہارڈون نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ اسٹارک نے کریڈل دبایا اور پھر چند لمحوں تک وہ کریڈل پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہارڈون کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہارڈون بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی براہ راست ہارڈون کی آواز سنائی دی۔ ہارڈون، تمہارا خصوصی گروپ کا کیا اہم کام کرے گا؟ اسٹارک نے کہا۔ کیا کسی کو ہلاک کرنا ہے؟ ہارڈون نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن کام انتہائی تیز رفتاری اور مہارت سے کرانا ہوگا۔ اس بات کے پیش نظر میں نے تم سے رابطہ کیا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ اگر راگونا میں ایسے گروپوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اسٹارک نے کہا۔ اس اعتماد کا شکریہ، تم کام تو بتاؤ، ہارڈون نے کہا۔ بلیک سروس کے ہیڈ کوارٹر اسٹار کلب کے انچارج کے لاٹ سے چند پاکستانی ایجنٹ ملیں گے، وہ اسے $2 کروڑ کی بینک رسید دے کر ایک سائنسی فارمولہ جو مائکرو فلم کی شکل میں ہے وصول کریں گے۔ میں یہ فارمولہ اس وقت حاصل کرنا چاہتا ہوں جب یہ پاکستانی ایجنٹ اسٹار کلب سے باہر آ جائے، اسٹارک نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم بے فکر رہو، اس کا معاوضہ البتہ ڈبل ہوگا، ہارڈون نے کہا۔ تم 3 گنا معاوضہ لے لینا، لیکن کام بے داغ انداز میں ہونا چاہیے، اسٹارک نے کہا۔ اوکے، پھر میرے خصوصی گروپ کے انچارج مائک کی خصوصی ٹرانسمیٹر فریکوینسی نوٹ کر لو، تم اسے تفصیل بتا دینا، باقی کام وہ خود کر لے گا، تمہیں بہرحال فارمولہ مل جائے گا، ہارڈون نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانسمیٹر فریکوینسی بتا دی۔ اوکے، میں ٹرانسمیٹر پر مائک کو تفصیل بتا دوں گا، اسٹارک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ ہارڈون کے اس خصوصی گروپ کی کارکردگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ فارمولہ بھی حاصل کر لے گا اور کسی کو یہ علم بھی نہ ہو سکے گا کہ وہ فارمولہ کون لے گیا ہے۔ اس طرح حکومت ساڈان کے سامنے بھی وہ سرخرو ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ صرف کمیشن ہی نہیں بلکہ پورے $1 کروڑ بھی اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے۔ عمران صاحب، کیا اس بار مشن مکمل کرنے کا آسان راستہ تلاش نہیں کیا؟ اچانک صفدر نے کہا، تو کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا عمران بے اختیار چونک پڑا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کار میں موجود اسٹار کلب کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک کلب سے $2 کروڑ صرف آسانی سے جیت لیے تھے، بلکہ انہیں کیلاڈ کے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے۔ کیلاڈ کو بینک مینیجر سے فون بھی کرا دیا تھا تاکہ کیلاڈ اپنے کنگ کو اطلاع دے کر اس سے فارمولہ منگوا سکے، اور اب وہ کار میں سوار اسٹار کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیٹ آف فارمولہ حاصل کر سکے۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور رکبی سیٹ پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے، وہ سب بیکریمی میک اپ میں تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رقم دے کر فارمولہ حاصل کرنے کی بات کر رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ ہاں، میں نے کوشش تو کی ہے کہ آسان راستہ اختیار کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا آسان بھی ثابت نہ ہو جتنا تم سمجھ رہے ہو، عمران نے کہا۔ تو صفدر سمیت سب ساتھی عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ اب کیا الجھن ہو گئی ہے؟ رقم ہم نے ادا کر دی ہے اور فارمولہ ہمیں واپس مل جائے گا، اور کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کنگ اتنی آسانی سے $2 کروڑ ہاتھ آ جانے پر مزید رقم کا لالچ کرے، اور دوسری بات، بلیک سروس کے علاوہ ٹاسکو کو بھی فارمولے کو حاصل کرنے کے فروخت کرنے کی کوشش میں ہے، وہ مداخلت کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور فارمولہ حفاظت سے پاکیزہ پہنچ جائے۔ بہرحال ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس بار کیا تم فارمولہ دوبارہ کریئر سروس کے ذریعے پاکیزہ بھجواؤ گے یا ساتھ لے جاؤ گے؟ جولیا نے کہا۔ دیکھو، یہ بات بعد میں سوچ لیں گے، فی الحال فارمولہ تو ملے، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ نے جس انداز میں جواب دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص الجھن موجود ہے، خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا۔ الجھن مجھے نہیں ہے، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ کنویں کی مٹی کنویں پر لگا کر اپنا مشن مکمل کر لوں، لیکن یہ چھٹی حص صاحبہ بار بار کہہ رہی ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، عمران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس لیے میں نے پہلے بھی محتاط رہنے کی بات کی تھی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کار کی رفتار آہستہ کر کے اس کا رخ اسٹار کلب کے عقبی کمپاؤنڈ گیٹ کے اندر موڑا، اور پھر وہ کار کو سائڈ پر بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ کی طرف لے گیا۔
پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس بار کاؤنٹر مین ان کا استقبال انتہائی خوش دلی سے کیا اور چند لمحوں بعد ہی انہیں کیلاڈ کے اس آفس میں پہنچا دیا جہاں پہلے ان کی ملاقات کیلاڈ سے ہوئی تھی۔ خوش آمدید جناب، کیلاڈ نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے باقاعدہ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ سب میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ البتہ عمران کے ساتھیوں کے جسم تنے ہوئے تھے اور وہ اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی لمحے وہ ایکشن میں آ جائیں گے۔ یہ رسید، عمران نے جیب سے بینک کی رسید نکال کر کیلاڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بینک مینیجر نے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے چیف کو اطلاع دی تھی۔ فارمولہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ آپ بتائیں کہ اس دوران آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ کیلاڈ نے رسید لے کر اسے میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پینے پلانے کی بات بعد میں ہوتی رہے گی، کیا آپ کا چیف فارمولہ خود لے آئے گا؟ عمران نے کہا۔ اور نہیں، اس کا آدمی دے جائے گا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیلاڈ نے چونک کر کہا۔ کیا فارمولہ یہاں راگونا میں موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کیوں بار بار یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ایسی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیلاڈ نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وجہ یہ ہے مسٹر کیلاڈ کہ ہمارے پاس حتمی اطلاع موجود ہے کہ تمہارا چیف راگونا کی بجائے گنشا کے ریاست کے دارالحکومت ٹسام میں موجود ہے، اور یقیناً فارمولہ اس کے پاس ہوگا، اور ٹسام سے یہاں کا فضائی سفر 3 گھنٹوں پر محیط ہے۔ پھر اتنی جلدی فارمولہ یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو کیلاڈ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کمال ہے، آپ تک ایسی اطلاعات کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ بہرحال اب جبکہ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، اب چھکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چیف باس واقعی ٹسام میں ہے، لیکن جب میں نے اسے بینک میں رقم جمع ہونے کی اطلاع دی تو اس نے بتایا کہ وہ فارمولہ اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ فارمولہ یہیں چیف کے خاص آدمی کے پاس ہے، اور چیف نے اس آدمی کو کہہ دیا ہے کہ وہ فارمولہ مجھے پہنچا دے۔ کیلاڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن کیا یہاں مائکرو پروجیکٹر مل جائے گا؟ عمران نے کہا۔ مائکرو پروجیکٹر وہ کیا ہوتا ہے؟ کیلاڈ نے چونک کر کہا۔ اس فلم کو چیک بھی تو کرنا ہے کہ تمہارے چیف نے درست فلم بھجوائی ہے یا نہیں، عمران نے کہا تو کیلاڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط فلم کیوں بھجوائے گا جبکہ چیف کو اس کی مطلوبہ رقم مل گئی ہے؟ معاف کیجیے، ہم غلط کام نہیں کیا کرتے، کیلاڈ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کیلاڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کیلاڈ نے کہا۔ او اچھا، اسے میرے آفس بھجوا دو، کیلاڈ نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چیف باس کا خاص آدمی فارمولہ لے آیا ہے، کیلاڈ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جسے اس نے اخبار میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے کیلاڈ کو سلام کیا اور پیکٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، کیلاڈ نے کہا تو وہ آدمی خاموشی سے مڑ کر واپس چلا گیا تو کیلاڈ نے اخبار میں لپٹا ہوا پیکٹ اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اخبار ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ دکھنے لگی، کیونکہ یہ وہی پیکٹ تھا جو اس نے کریئر سروس پر بک کرایا تھا۔ اس کی سلیس بھی موجود تھی اور اس پر پتے بھی موجود تھے۔ شکریہ کیلاڈ، اب ہمیں اجازت دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیکٹ جیب میں ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیلاڈ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور عمران کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ اوکے، کیلاڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے اس سے مصافحہ کر کے مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا آپ مطمئن ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے راہداری میں آتے ہی کہا۔ کس بات سے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ فارمولے کے بارے میں، کیا یہ اصل ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کا پیکٹ وہی ہے جو میں نے خود تیار کیا تھا اور میری محسوس نشانیاں اس پر موجود ہیں، اور ان کی نشانیوں کی موجودگی سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے کھولا ہی نہیں گیا، اس لیے لامحالہ یہ اصل ہی ہوگا، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہال سے باہر آ کر وہ پارکنگ میں پہنچے اور پھر چند لمحوں بعد ان کی کار کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر دائیں طرف مڑی اور تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان سب کے چہروں پر اب اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ ان کے تمام خدشات غلط نکلے تھے۔ اب آپ کی چھٹی حص کیا کہہ رہی ہے عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی جو اسے کہنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، عمران نے کہا تو جولیا سمیت سب بے احتیاط چونک اٹھے۔ تعاقب ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ ایک نیلے رنگ کی کار کلب سے ہمارے پیچھے ہے، عمران نے جواب دیا۔ او لیکن جب معاملات طے ہو گئے ہیں تو پھر؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چوک سے کار کا رخ دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ ہوشیار رہنا، میں کار جان بوجھ کر غیر آباد علاقے کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا وہ کار اب بھی پیچھے ہے؟ جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے عمران ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس لیے وہی سائیڈ مرر سے اپنے تعاقب میں آنے والی کار کو چیک کر سکتا تھا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا، لیکن ابھی اسے جواب دیے ہوئے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اچانک سرعت کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کار سمیت فضا میں کسی تیز رفتار پرندے کی طرح پرواز کر رہا ہو۔ اس کے بعد ان کے ذہن پر تاریکی کا پردہ پھیلتا چلا گیا۔ جیٹو اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جیٹو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیٹو نے ریسیور رکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ جیری بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ہیری کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور ہیری کی آواز اور لہجے کو سن کر جیٹو کی آنکھیں خود بخود چمک اٹھی کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ فارمولہ ہیری کو مل چکا ہے۔
کیا ہوا ہیری، کیا فارمولہ مل گیا ہے؟ یس بوس، فارمولہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود اسے لے کر آپ کے آفس آ جاؤں؟ ہیری نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں آ جاؤ، جیٹو نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور پھر پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس بوس، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہیری آ رہا ہے، اسے میرے آفس بھجوا دینا، جیٹو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ہیری اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے اندر داخل ہو کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ ہیری بیٹھو، جیٹو نے نرم لہجے میں کہا، اور ہیری نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بند پیکٹ نکالا اور اسے جیٹو کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ فارمولے والی فلم ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ پیکٹ بنایا گیا ہے، جیٹو نے پیکٹ اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ یس بوس، آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستانی ایجنٹوں نے اسے کوریئر سروس کے ذریعے پاکستان بھجوا دیا تھا، جہاں سے بلیک سروس کے مارٹن نے اسے حاصل کر کے کنگ تک پہنچایا اور کنگ نے اسے ویسے ہی رہنے دیا، ہیری نے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، اب تفصیل بتاؤ، جیٹو نے فارمولہ میز کی دراز کھول کر اس میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر دراز بند کر دی۔ بوس، میرا گروپ اسٹار کلب کے باہر موجود تھا، پھر اچانک انہیں معلوم ہوا کہ اسمتھ کارپوریشن کے ہائیڈون کا خصوصی گروپ بھی وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے جس انداز میں اسٹار کلب کے باہر پوزیشنیں سنبھالی تھی، اس سے میرا گروپ سمجھ گیا کہ وہ بھی اسی چکر میں ہے۔ میرے گروپ کا انچارج راکسن ہائیڈن کے گروپ انچارج مائک کو جانتا تھا، جبکہ مائک کے خیال کے مطابق میرا گروپ صرف مخبری کا کام کرتا ہے۔ اس نے اسے بتا دیا کہ وہ یہاں ایک خصوصی مشن پر آیا ہے اور اس نے پاکستانی ایجنٹوں سے کوئی سائنسی فارمولہ حاصل کرنا ہے۔ اس پر راکسن کنفرم ہو گیا، اور چونکہ مائک اور اس کے 4 ساتھی بہرحال راکسن اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ تربیت یافتہ، فعال اور تیز تھے، اس لیے راکسن نے مجھے کال کیا اور صورتحال بتائی تو میں نے راکسن کو ہدایت دے دی کہ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے، اور جب تک مائک پاکستانی ایجنٹوں سے فارمولہ حاصل کر لے تو پھر اچانک ان پر ریڈ کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ راکسن نے ایسا ہی کیا۔ مائک کو اطلاع مل چکی تھی کہ پاکستانی ایجنٹوں کی تعداد 5 ہے، جن میں ایک عورت اور 4 مرد شامل ہیں، اور یہ 5 اکریمی بنے ہوئے ہیں، شاید اسے حلیے بھی بتا دیے گئے تھے۔ دوبارہ ٹرانسمیٹر کال ریسیو کیا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد 5 اکریمی گروپ سے کلب سے باہر آئے، ایک عورت اور 4 مرد، وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کار لے کر کلب سے باہر نکلے تو مائک نے اپنے ساتھیوں سمیت نیلے رنگ کی کار میں ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ راکسن نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت اس کا تعاقب کیا۔ مائک بڑے ماہرانہ انداز میں تعاقب کر رہا تھا، لیکن شاید اسے راکسن کی طرف سے تعاقب کی کوئی توقع نہ تھی۔ میرا گروپ بہرحال نگرانی کرنے اور مخبری کرنے میں تو ماہر ہے، اس لیے راکسن اور اس کے ساتھی انہیں چیک نہ کر سکے۔ پاکستانی ایجنٹوں کی کار اور مائک کی کار ایک غیر آباد علاقے کی طرف مڑ گئی۔ اس سڑک پر ٹریفک خاصی کم تھی، پھر اچانک مائک نے عجیب وار کیا، اس کی کار کے اندر میزائل پھینکا گیا اور پاکستانی ایجنٹوں کی کار کے نیچے جا گری۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ کار فضا میں اچھل کر کلابازی کھاتی ہوئی سڑک کی دوسری سائڈ پر جا گری تو ٹریفک رک گئی، اور وہ لوگ کاروں سے اتر کر اس الٹی ہوئی کار کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ مائک اور اس کے ساتھی سب سے پہلے اس الٹی ہوئی کار تک پہنچے اور انہوں نے اندر موجود زخمی اور بے ہوش افراد کو باہر نکالا۔ باقی افراد بھی ان کی مدد کرنے نکلے۔ اچانک مائک اور اس کے ساتھی انہیں چھوڑ کر واپس پلٹے اور اپنی کار میں بیٹھ گئے، اور وہ راکسن سمجھ گیا کہ وہ فارمولہ حاصل کر چکے ہیں۔ مائک نے کار آگے بڑھا دی، راکسن نے اس کا پیچھا کیا اور ایک غیر آباد علاقے میں اس نے کار کے ٹائروں پر فائر کیا اور کار رک گئی۔ مائک اور اس کے ساتھی باہر نکلے ہی تھے کہ راکسن اور اس کے ساتھیوں نے ان پر فائر کھول دیا اور وہ سنبھلنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے۔ راکسن نے مائک کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے یہ پیکٹ مل گیا، اور وہ یہ پیکٹ لے کر فوراً وہاں سے نکل آیا۔ اس نے یہ پیکٹ مجھ تک پہنچایا اور پھر پوری رپورٹ بھی دے دی، اور میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہونے کا کہہ دیا ہے تاکہ پولیس تک ان کے بارے میں معلومات پہنچ بھی جائے تو وہ انہیں تلاش نہ کر سکے، ہیری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان پاکستانی ایجنٹوں کا کیا ہوا؟ جیٹو نے پوچھا۔ راکسن نے بتایا تھا کہ وہ جس انداز میں زخمی تھے شاید ہی بچ سکیں، ہیری نے جواب دیا۔ لیکن یہ ہائیڈون کا گروپ کیوں اس فارمولے کے پیچھے تھا؟ کیا وہ بلیک سروس کے لیے کام کر رہا تھا؟ جیٹو نے کہا۔ اور نہیں باس، بلیک سروس نے تو فارمولہ فروخت کر دیا اور تم نے وصولی کر لی ہے رقم۔ اگر ان کی نیت خراب ہوتی تو وہ فارمولہ ہی واپس نہ کرتے اور ان پاکستانی ایجنٹوں کو وہیں کلب کے اندر آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ پھر بلیک سروس کے اپنے گروپ ہیں، انہیں ہائیڈون کو ہائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیری نے جواب دیا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن پھر اور کون سی پارٹی اس فارمولے کے پیچھے تھی، اور یہ کسے سب کچھ معلوم ہو گیا کہ فارمولہ پاکستانی ایجنٹ کس وقت اور کہاں سے حاصل کر رہی ہے؟ جیٹو نے کہا۔ کیا یہ معلوم کرنا ضروری ہے بوس؟ ہیری نے کہا۔ ہاں، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہم ان سے نمٹ سکیں، ورنہ یہ لوگ لامحالہ ہمارے پیچھے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اور سنو، ان پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں بھی معلوم کرو کہ ان کا کیا ہوا، اگر زخمی ہے تو انہیں بھی ہلاک کرا دو، جیٹو نے کہا۔ بوس، اس کے لیے ہائیڈون کو اغوا کرنا پڑے گا اور اس پر تشدد کرنا پڑے گا، پھر ہی وہ زبان کھولے گا، ورنہ ویسے تو معلوم نہیں ہو سکتا، ہیری نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہائیڈون اب اس قابل ہو گیا کہ وہ ٹاسکو سے معاملات چھپائے؟ اس کی یہ جرت، میں اس کو اس کے پورے گروپ سمیت تباہ کر دوں گا، جیٹو نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ یس بوس،
دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی، اسمتھ کارپوریشن کے ہارڈون سے میری بات کراؤ، جیٹو نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ہیری خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیٹو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا اسپیکر بٹن آن کر دیا۔ شاید وہ ہیری کو ہارڈون سے ہونے والی بات چیت سنوانا چاہتا تھا۔ یس، جیٹو نے کہا۔ ہارڈن لائن پر ہے بوس، دوسری طرف سے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو جیٹو بول رہا ہوں، جیٹو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، ہارڈن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔